देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ी अहम बजट पेश किया जा रहा है। माली साल 2023 और 24 का ये बजट पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत की जानिब से इसहाक डार साहब ये बजट पेश करेंगे और अभी तक की जो इतलात है कि बजट पेश किया जा रहा है और जैसे ही आदाद शुमार हमें रिसीव होंगे, हमें मौसूल होंगे, वो हम आपको पेश करेंगे। लेकिन जो अब तक की अपडेट है, जो अब तक की इतलात हैं, वो बजट कैसा होने जा रहा है, इसके बारे में जरा तस्करा करते हैं। क्योंकि इन हालात में जब आईएमएफ का प्रोग्राम अभी तक रिज्यूम नहीं हुआ और पाकिस्तान माशी तौर पर एक बड़ी कड़े दौर से गुजर रहा है, क्या इन हालात में इसहाक डार साहब एक बेहतर बजट देने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। दूसरा सवाल ये भी होगा कि इसहाक डार साहब की जिंदगी में बहुत से बजट्स आए, उन्होंने मुतादिद दफा पाकिस्तान का बजट बनाया, लेकिन इस बजट में क्या वो कुछ मुनफरिद कर सकेंगे या नहीं, और माशी एतबार से पाकिस्तान की जो सनतें हैं और एक आम आवाम की जिंदगी है वो इस बजट से किस हद तक मुतासर होगी। 14.5 ट्रिलियन का बजट ये दिया जाएगा और इस बजट के कुछ अहम नुकात मैं आपकी तरफ पेश कर देता हूं। इस बजट में जो दिया जा रहा है उसमें तकरीबन जीडीपी ग्रोथ का जो तखमीना लगाया जा रहा है वो तकरीबन 3.5% मुकर्रर किया जाएगा। ज़राई शोबे का हदफ 3.5% और अहम फसलों के हदफ के लिए 3.5% मुकर्रर किया जाएगा। आइंदा माली साल बजट के लिए सनतों की पैदावार ग्रोथ का हदफ 3.4% होगा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.3% यानी कि सर्विसेज के शोबे में 3.6% रहेगा। मजमूई तौर पर अगर इस बजट की बात की जाए तो हुकूमत ने वफाकी तरक्की प्रोग्राम में मजीद इजाफा कर दिया, जिसके हवाले से प्रोग्राम में 1150 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 950 अरब रुपए का तरक्याती अखराजात वफाकी हुकूमत करेगी, जिसमें 200 अरब रुपए के मंसूबे निजी शराकत दारी से मुकम्मल किए जाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इस वक्त भी मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट के कामों के ऊपर रहेगा। इस बजट की कुछ अहम मामलात ये भी हैं कि आजाद कश्मीर के हवाले से भी जो इस वक्त फिगर्स आए वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। तरक्याती मंसूबे के लिए 61 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि अराकीन पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जमशुदा इजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगले माली साल का पाकिस्तान का तरक्याती प्रोग्राम का जो बजट होगा उसमें वजारतों डिवीजन के तरक्याती मंसूबों के लिए 485 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसकी तजवीज दी गई है। कॉर्पोरेशंस की तरक्याती मंसूबों के लिए 215 रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये एक बजट है जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है और इस बजट की रोशनी में इसहाक डार साहब कितना ही कुछ डिलीवर कर सकते हैं और क्या कुछ मामला रहेंगे, ये जरूर हम आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में जनाब शाहिद साहब, जो कि माहिर मईशात हैं और किसी भी तारुफ को मोहताज नहीं, और साथ हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें सहाफी तज्जियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। शाहिद साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। ये जो बजट इस बार पेश किया जा रहा है, क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं इस बजट से? देखिए, आप बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता नहीं कर सकते, इसलिए कि जो इंटरेस्ट रेट हमारा है और जो हमारे डेट्स हैं, जो इस वक्त तकरीबन पिछले साल से 12 ट्रिलियन बढ़कर जो है वो 59.5 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं, और जब हम 21 और 22% पे बोरोइंग कर रहे हैं तो जो बजट में तखमीना होगा इंटरेस्ट का वो तकरीबन 7,200 बिलियन तक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सपोज करूं, जो अब तक फिगर्स आ रही हैं कि हमारा टोटल जो रेवेन्यू का टारगेट होगा वो तकरीबन 12,000 अरब होगा, जिसमें तकरीबन 9,200 अरब जो है वो एफबीआर का होगा और 2,800 नॉन एफबीआर होगा। तो अब इस 12,000 अरब में आपको पता है कि जो 18वीं तरमीम है उसके मुताबिक ये होता है कि एफबीआर का 56% जो है वो सूबों में तकसीम हो जाता है, इसलिए कि 18वीं तरमीम में हमने सूबों को बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है, सब उनको दे दिया है, लिहाजा उनको पैसे तकसीम होते हैं। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि 9,200 अरब का अगर आप एफबीआर का टारगेट रखें तो इसका मतलब है तकरीबन 5,100 अरब सूबों को चला जाएगा। इसके अलावा जो है हम सूबों को फर्दर ग्रांट्स भी देते हैं, और अगर वो ग्रांट जिस तरह पिछले साल 1,100 अरब की ग्रांट थी, अगर मैं उसे इसमें और शामिल कर लूँ तो इसका मतलब है 6,200 अरब जो है वो चला जाएगा सूबों के पास। अब अगर 12,000 में से 6,200 चला जाएगा तो अब जो वफाक है उसके पास 5,800 अरब बचेंगे। अब अगर सूद की मद में 7,300 या 7,200 बड़ा गैप है आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि वफाक जो है सूद की पेमेंट के बाद माइनस से स्टार्ट करेगा। अब माइनस से स्टार्ट करने के बाद आप ये सोचें
کہ ہمیں ڈیفینس کا بجٹ جو تقریباً 1800 ارب سے اس دفعہ بڑھانا ہے. پچھلے سال 1563 ارب تھا. اس کے علاوہ ہماری پینشن جو تھی پچھلے سال 650 تھی, اس سال شاید 700 ارب ہوگی, جس میں ڈیفینس اور سویلین دونوں پینشنز ہیں. پھر سبسڈیز کے لیے بھی تقریباً 680 ارب پچھلے سال تھا, اس سال بھی شاید 700 ارب ہوگا. پھر جیسا آپ نے ابھی کہا کہ پی ایس ڈی پی کے لیے بھی تقریباً 900 سے 1100 ارب تک کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارا جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان, فیڈرل گورنمنٹ جو اس کو پورے اخراجات ہوتے ہیں جو رن کرتی ہے اپنے پورے سسٹم کو, اس کے خرچے تقریباً 600 ارب ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس سب چیزوں کو سامنے رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سال مزید 6000 یا 6500 ارب اور قرضہ لینا پڑے گا. تو جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا, جو فسکل ڈیفیسٹ ہوگا, دیٹ ول بی اراؤنڈ 7 to 7.5% آف جی ڈی پی. تو یہ بڑی خطرناک ڈیفیسٹ, یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے کنسرننگ کہ اگر اس وقت پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر دیکھے جائیں, ہم آلریڈی ایک بڑی منیمم زر مبادلہ ذخائر پر اس وقت پورے ملک کوآپریٹ کر رہے ہیں, اور پھر جو دوست ممالک سے ہمیں امارات آ رہی ہوتی ہیں, جو سپورٹ آ رہی ہوتی ہے, وہ بھی جسٹ فار ایز شو کیس ہو رہی ہوتی ہیں, اس کو ہم استعمال نہیں کر پاتے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اگر حکومت اس بجٹ کے ساتھ ایک نئے سال کی ابتدا کرے گی, ابتدا ایسی ہوگی تو انجام کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا خوفناک سی صورتحال نظر آ رہی ہے. دیکھیں اصل میں منیر صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ایک دو جگہ پروگرام ہوئے تو ہم نے کہا تھا کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط پر جب ہم بات کر رہے تھے تو ہمیں اس وقت جو ریٹ آف انٹرسٹ تھا, جو بیسیکلی انفلیشن کو کرٹیل کرنے کے لیے ہمیشہ بڑھایا جاتا ہے, لیکن انفلیشن جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک انفلیشن ہوتا ہے جو کاسٹ پش ہوتا ہے, اور ایک ڈیمانڈ پل ہوتا ہے. تو جو کاسٹ پش انفلیشن ہوتا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے نیچے نہیں آ سکتا. ہاں ڈیمانڈ پل اگر ہوگا تو چلو ڈیمانڈ کو آپ سپریس کر دیں گے. تو جب کموڈیٹی سپر سائیکل آیا دنیا بھر میں اور جو سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی, اس کی وجہ سے جو شپنگ کے کرائے بڑھ گئے تھے کئی گنا, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری کاسٹ بڑھ گئی تھی. تو اس وقت ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائیں گے, اس لیے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ پل نہیں ہے, یہ کاسٹ پش ہے. اور جیسی ابھی آپ نے دیکھا کہ سپر سائیکل جو ہے نا ڈائنگ سائڈ پر آ گیا, اب چیزوں کی قیمتیں نیچے آ گئی. آئل جو تھا وہ $100 سے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا, ابھی $72-73 پر کر رہا ہے. اسی طرح ایڈیبل آئل جو 1300-1400 کا ٹن تھا ڈالر کا, اب وہ تقریباً 700, 750, 800 کے قریب آ گیا. میرا مطلب اسی طرح کول کو اگر آپ دیکھیں جو $450 پر ٹن کا ہائی لگایا تھا, ابھی وہ 110-112 پہ ٹریڈ کر رہے ہیں. تو میرا مطلب سپر سائیکل جو ہے وہ نیچے آ گیا تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا اور انفلیشن کنٹرول ہو سکتا تھا, ہمیں انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے. یہ پوائنٹ آگے شاید میں آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن جہانگیر صاحب آپ خود بھی معیشت کے اوپر اکثر پروگرامز کرتے ہیں, آپ خود بھی اس کے اوپر کڑی نگاہ رکھتے ہیں. اس وقت ملک کی جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ 20% آپ کی شرح سود ہے اس وقت ملک میں, ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, اور شرح سود کی بات کریں تو 36% نظر آتا ہے, یعنی کہ انفلیشن کا جو نمبر ہے وہ 36% رہا ہے. اور اگر عمومی طور پہ انفلیشن کی بات کریں جو ایک عام آدمی کے نظریے سے دیکھیں تو شاید یہ مور دین 50% کی بات ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بجٹ کے لیے حکومت کتنی تیار ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کی کتنی تیاری ہوگی کہ اس بجٹ کے حوالے سے؟ بہت شکریہ, شہید صاحب نے بڑی زبردست پکچر کی, اور اس سے بھی نظر آتا ہے کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں. اور اگر ہیلو جی سر, جی سر آواز آ رہی ہے جی. تو دیکھیں ایکسٹرا آرڈینری جو ٹائم ہوتا ہے, غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے, اس میں غیر معمولی اقدامات کرنے ہوتے ہیں. یہ ایک فارمولا بجٹ ہے, ریپیٹیڈلی وہ پرانے زمانے پر جب اسحاق ڈار صاحب جو بنایا کرتے تھے اسی فریم میں فارمیٹ میں جو چیزیں رکھ دیے, کوئی ایکسٹرا آرڈینری جو ہے قدم نہیں اٹھایا گیا ہے. وہاں پہ ایکسٹرا آرڈینری ایسی صورتحال ہے, گمبھیر صورتحال ہے, اور اس میں سادے سے آپ نے دیکھنی ہے. ابھی ہمارے شاہد صاحب نے بتایا کہ دیکھیے ہمیں تو اور قرضے لینے پڑیں گے اگر جب ہمارا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے, اس سے اچانک سے ہوتا ہے کہ ہم پر برڈن آ جاتا ہے. ہمیں جو قرضوں کا جو برڈن آ جاتا ہے ہم آٹومیٹکلی اس کے نیچے آ جاتے ہیں. ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا ہے, کوئی جرم نہیں کیا ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیلنس رکھنے کے لیے آئی ایم ایف نے جیسے شرط لگائی ہے کہ جو صورتحال ہوگی, جو مارکیٹ کی صورتحال ہوگی, اس کے مطابق آپ کو جو ہے
وہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ڈالر کو روپے سے. اگر اسی طرح یہ ہوتا رہا. جہانگیر صاحب کیسے کریں گے؟ جہانگیر صاحب یہ حکومت کا ٹینیور مکمل ہو رہا ہے, ایک نئی حکومت آنی ہے, وہ نئی حکومت کس کی ہوگی کچھ نہیں پتا, کوئی نئی جماعت کی نئی حکومت ہو سکتی ہے. یہ جو بجٹ ہے, اس بجٹ کو امپلیمنٹ کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک روایت سی رہی ہے کہ بجٹ ایک تقریر ہوتی ہے, اس کے بعد 3 ماہ گزرتے ہیں, وہ بجٹ تبدیل ہو جاتا ہے, اور سال کے اختتام تک بجٹ میں 3 یا 4 بار بڑی تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں, تو یہ بھی ایک اسی طرح کا روایتی بجٹ ہوگا؟ دیکھیں, ہم جو ہے وہ سیاسی رخ سے بات کر رہے ہیں. سعید صاحب نے اقتصادی اور جو فیکٹس اینڈ فیگرز رکھے ہیں اس سے تو یہی آتا ہے. ہمیں بھی یہی جو رپورٹ ہے ہمارے پاس کہ 5 سال کو آپ دیکھیں ڈیٹرائٹ ہے صورتحال ہر چیز, اور انتہائی نیچے پہنچ گئی ہے. جب مفروضوں پہ آپ کوئی چیز قائم کریں گے, مفروضوں پہ اندازے لگائیں گے, اور ہر چیز کو جو ہے آپ کو فل کرنے کی کوشش کریں گے, آپ ایسے کلر ڈالیں گے کہ جو ہے وہ گرے ایریا جو ہے کہیں چھپ جائے, تو اس طرح نہیں ہوا کرتا. زمین سے جوڑ کے اس کے حقائق دیکھنے پڑتے ہیں. یہاں ہمیں کتنی مشکلات ہیں. اب IMF کو ہم کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو اپنے پیسے واپس لینے ہیں, اور دوسرے اس کے بدلے میں آپ وہ اتنا جو ہم کنٹرول لوز کر چکے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں کنٹرول مل سکتا ہے کہ ہم وہ چیزیں کریں. ابھی ایک ہی سال میں اگر جس قوم کو $25 ارب جو ہے وہ دوسروں کے واپس کرنے ہو, تو اس کے پاس آپ کوئی انتظام کر سکتے ہیں. اتنی سنگین صورتحال, اتنی اسٹوپڈ جو میجرز نظر آتے ہیں. کل آپ دیکھیں گے شام میں اس پہ یہ لوگ تالیاں بھی بجائیں گے, تقریریں بھی کریں گے, لیکن اس کی جو بنیاد ہے یہ دیکھیں کہ اگر آپ جس طرح کے ود ہولڈنگ ٹیکسز لگا رہے ہیں, ود ہولڈنگ کے اپنے ریشو بڑھا رہے ہیں, اور جو 09 فائلر ہے اس پر بہت فرق کے ساتھ آپ ٹیکس ڈال رہے ہیں, آپ کسی پر گرپ نہیں کر سکتے. آپ ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرتے جس میں لوگ اٹریکٹ کرتے, ٹیکس کی طرف آتے. اب دوسرے راستے نکال لیے جائیں گے چوری کے. اور آپ یہ دیکھیں جگہ صاحب, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ بڑی آپ نے ایک صحیح طرف نشاندہی کی کہ پاکستان ایک اپنی نوعیت کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک کیٹیگری باقاعدہ بنائی گئی ہے نان فائلر کی. بہتر ہوتا کہ اگر آپ ٹیکس ریٹرنز جو ٹیکس کی جو شرح ہے اس کو اتنا کم رکھیں کہ لوگ راغب ہوں اور ٹیکس دینے کے لیے وہ تیار ہوں, اور اگر آپ کے پاس ایک بڑے پول سے ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہوتی تو بھلے اس کی شرح کم ہو, وہاں پہ آپ اتنا ہی گین حاصل کر سکتے ہیں, شاید اس سے زیادہ گین حاصل کر سکتے ہیں. جہانگیر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ذرا شاہد صاحب سے اس کے حوالے سے یہ پوائنٹ لینے دیں. شاہد صاحب, ابھی گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا کنسرننگ فیکٹر ہے انفلیشن, 36% تو گورنمنٹ خود کوٹ کر رہی ہے. جی جی, اس وقت آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 20% کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے, 21%. انفیکٹ دیٹ مینز اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی انڈسٹری ٹیکنیکلی آپ نے خود اس کو اوپر تالا لگا دیا, کیونکہ جب آپ کو بینک سے اتنا ایزی ریٹرن آ رہا ہے اور گورنمنٹ اسکیم سے اتنا ایزی ریٹرن آ رہا ہے, تو میرے خیال سے کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں, اور ایسے انوائرمنٹ میں کاروبار ہو بھی نہیں سکتا. ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کے پاس اگلے 3 ماہ یا 4 ماہ اس بجٹ کی روشنی میں کوئی ایسا پلان ہے کہ اس نمبر کو بہتر کیا جائے, انفلیشن کے نمبرز کو, ڈسکاؤنٹ ریٹس کی بات کی جائے؟ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ملک میں نا لوگوں کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوتا, تب تک جب انسرٹنٹی ہوتی ہے تو ہر طرف افراتفری ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری روپی کی ایکچوئل ویلیو اس کے حساب سے ڈالر جو ہے 240 سے 245 کا ہونا چاہیے, لیکن چونکہ لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے حکومت کے اوپر, انسرٹنٹی پریویل کر رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ 300 روپے سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. تو اگر جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب جس وقت جو میجر لے رہے تھے, آپ یقین کریں وہ انہی کے لوگ تھے حالانکہ, لیکن بہترین طریقے سے ڈیل کر رہے تھے. اگر ان کو کام کرنے دیا جاتا اس وقت اور IMF سے ڈیل تھرو ہو چکی ہوتی تو شاید ہم اس گرداب میں نہیں پھنستے. ہو سکتا ہے ہمارا انٹرسٹ ریٹ اس وقت 15-14% کے اراؤنڈ ہی ہوتا, 21-22% نہیں جاتا. لیکن جب غیر ذمہ داری کا جب رویہ ہو, ہمارے ساکھ ڈار صاحب کا کچھ اس طرح کا بیہیویئر ہے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ کچھ اوور اسمارٹ بننے کی بات کر رہے تھے, جیسے کبھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی واٹ الیکشن, میں IMF کو دیکھ لوں گا.
دیکھیے اس طرح سے نہیں ہوتا, میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, کانفیڈنس دینا چاہیے تھا. اب اگر آپ امپورٹ بند کر دیا آپ نے تو ٹھیک ہے, چلے کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر کم ہو گیا, بٹ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہمارے بزنسز بند ہو گئے, پوری آٹو انڈسٹری بند ہو گئی ہماری. اس کے علاوہ جو ہمارا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں دوائیوں کی بند ہو گئی. اس کے علاوہ اور بہت سے انڈسٹری بھی میں سیکٹرز کے اوپر آتا ہوں. شاید صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اوور آل کارپوریٹ سیکٹر کے پروفٹ کم ہوں گے تو ٹیکس کلیکشن بھی کم ہو جائے گا, تو پھر آپ کیسے اس کو سسٹین کریں گے؟ آپ نے بڑا رائٹ پوائنٹ اٹھایا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب سیکٹرز ہی پرفارم نہیں کریں گے تو گورنمنٹ ٹیکسز کہاں سے اکٹھا کرے گی. اور پھر جب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کی جاتی ہے تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں گورنمنٹ اتنی کنفیوز نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ اس وقت بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ کس شعبے کو ٹیکس نیٹ میں لیں اور کس انداز میں لیں. اور پھر ایک عام آدمی جو کہ اپنے لیے روزمرہ کی چیز خریدنے جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر وہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک بڑی شرح بن جاتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تذکرہ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے جو یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے مالی سال 2023 اور 24 کا, یہ بجٹ کتنا ہی کارآمد ثابت ہوگا اور اس بجٹ کے کیا اثرات اور کیا ثمرات ہوں گے, کون سا شعبہ کتنی ترقی کرے گا یا کون سے شعبے کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. ایک عام آدمی کے نظریے سے بات کریں تو ایک عام آدمی کو اس بجٹ سے کیا کوئی امیدیں وابستہ ہو سکتی ہیں یا نہیں, یہ ایک اہم سوال ہوگا. جہانگیر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ اس وقت گورنمنٹ کی اگر پالیسیز کو دیکھا جائے, اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی جو کام کر رہے ہیں, جو اقدامات کر رہے ہیں, اتنے کانکریٹ بظاہر نظر نہیں آ رہے, اور جیسے کہ وہ اپنی روانگی واپسی آمد کے بعد سے اب تک جو اقدامات کیے ہیں وہ کوئی خاطر کا نتائج نہیں دے سکے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ اتنی فرم نہیں ہے فائنینشیل معاملات کے اوپر, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پچھلے 4 یا 5 سال سے ملک کی معاشی صورتحال سے ڈسکنیکٹڈ تھے اور اوور آل فائنینشیل سرکل سے بھی ڈسکنیکٹڈ تھے. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف نہیں ہے اور ان کو زیادہ وقت لگ رہا ہے اس معاملے کو گریب کرنے میں. جی دیکھیں, یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں انٹرنیشنل لیول کے, آئی ایم ایف کو جو ہے فیس کرنے والے, اور اس کے کمانڈر ہیں یہ, اس پر ایسی کمانڈ رکھتے ہیں جس نے ہماری چولہے ہلا دیے ہیں اور قوم کو جو ہے وہ پریشانی میں ڈال دیا ہے. ابھی ان کی کہانی خود سے سنے آپ, ہمارے اسحاق ڈار صاحب سے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ 200 روپے اوریجنلی ہے, اور جو ہے ہم اس پر نیچے لے کے آئیں گے. 223 تک کچھ دن آئی بھی, اس کے بعد پھر جمپ کر گئی اور آج تک آج کل نہیں کہانی ڈالی میں. آپ اس دیکھیں کہ میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے, میں نے ایسس کیا یہ کہ اس کی اصل ویلیو 193 روپے کے برابر, 193 روپے کے برابر ہے. اگر آپ بہت سارے گولے منہ سے نکالیں گے اور آپ جو ہے وہ دکھائیں گے تو یہ دیکھیے یہ بھی کرتب آتا ہے, یہ بھی کرتب آتا ہے, اس سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے. یہ کس سے کہانیاں بند ہونی چاہیے. حقائق کی دنیا میں ایک ہی بات یہ ہے کہ جو زمینی صورتحال ہے اس پہ کچھ چیزیں ایسی پازیٹیو نظر آنی چاہیے جس کی وجہ سے جس طرح کے شاہد صاحب نے کہا کہ کانفیڈنس آنا چاہیے. عوام میں کانفیڈنس ایسا نہیں آتا ہے, اور یہ جو آپ بیان بنا کے جو ہے وہ بریتنگ اسپیس جو ہے بنا کے دیں, بریتنگ اسپیس کب تک بناؤ گے آپ. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے انڈسٹری کو غلط گھوٹ دیا ہے, اب آپ جو ہے نہ امپورٹ ہوگی, اگر امپورٹ ہوتی تو انڈسٹری بڑھتی, اور جب انڈسٹری باہر سے بھی نہیں کوئی چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی بہت بند ہو گئی ہے, اور جو لوکل مارکیٹ ہے وہ بھی کام چھوڑ رہی ہے کیونکہ باہر سے مشینیں آتی ہیں, تو کتنی مہنگائی ہوگی. جہانگیر صاحب ایک چیز کی ذرا نشاندہی کیجیے گا,
اس وقت مسلم لیگ نون کو یہ بات پتا ہے کہ بجٹ کے فوری بعد ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور بہت سے ایسے معاملات ہیں, ایسے فیصلے ہیں جو انٹرم گورنمنٹ کرے گی یا کرنے پڑیں گے, اور پھر اس بجٹ کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آج اگر جو بھی حکومت ہے, کل کو اسحاق ڈار صاحب خود ہی واپس فائنانس منسٹر ہو جاتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد, تو بھی وہ اس بات کو کلیم کریں گے کہ ہماری پالیسیز اس انداز میں کنٹینیو نہیں ہو سکی کیونکہ بیچ میں الیکشن آ گیا, انٹرم گورنمنٹ آ گئی, دوسرے معاملات تھے. تو کہیں نہ کہیں ایک ایج تو ہے نا اسحاق ڈار صاحب کو یا اس وقت کی حکومت کو کہ وہ یہ بلیم گیم کر سکتی ہیں اور اس بات سے بری ذمہ ہو سکتی ہیں کہ ہماری اس طرز کی ذمہ داری ہی نہیں تھی اور ہم نے جو پلان کیا تھا شاید اس انداز میں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ایک پریشر کا نہ ہونا کہ تمام تر ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب, شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ لیسٹ کنسرن ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہے یا نہیں, لیسٹ کنسرن ہے کہ ہمارے دوست ممالک کے ساتھ فائنینشیل ریلیشن شپ ہماری کیسی ہے, اور عوام کی بات کریں تو شاید اس وقت کوئی صورتحال نظر ہی نہیں آ رہی. عوام کی بات تو آپ نے بالکل کہی, اور آپ انہیں کے درمیان ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ ویوڈ پکچر یہ ہے کہ عوام کی صورتحال دگرگوں ہے, اور آپ ان کو کتنی بھی جو ہے چستیاں لگا دیں, آپ جو ہے لالی پاپ دے دیں, وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کی بس سے کچھ نہیں ہے, اور ان کو بھی جو ہے بہانے چاہیے. جس طرح بھی آپ نے نشاندہی کی کہ الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو پوری حکومت بھی آئے گی, حکومت کے دن ہوں گے, اگر وہ 90 دن کے لیے رہتی ہے تو 90 دن میں اس کے پاس یہ کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا, کہ کوئی انیشیٹو نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف نے کوئی روم اور کر دیا تو وہ اس کا کوئی حل دے سکے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اب اس کنارے آپ لگا دیا ہے کہ ایک طرف تو آپ کا بجٹ بھی آ رہا ہے, اب وہ اسے بھی ایسس کریں گے آئی ایم ایف والے کہ اس کے اندر کتنے گیپس آپ نے چھوڑے ہیں. آپ جو سبسڈی کی بات کرتے ہیں, آپ نے کنسیل سبسڈی کتنا آپ دیں گے, الیکشن کا موسم ہے, الیکشن کی سر باتیں تو اچھی کی جا سکتی ہے نا, ابھی تو باتیں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ الیکشن آپ سے ہی کہہ رہے ہیں. جی باتیں کرنے میں کیا حرج ہے, لیکن باتیں ایسا تو نہیں کریں کہ ہم دل پگار ہو جائیں, ہم ہرٹ ہو جائیں, ہم زخمی ہو جائیں. کتنے زخمی کرو گے, آپ کی باتیں تو ہمیں زخمی کرتی ہیں. جاوید صاحب یہ پوائنٹ ٹیکن, مجھے شاہد صاحب سے سوال صاحب جاننے دیں. شاہد صاحب اس وقت گورنمنٹ کی پرائیورٹی یہ ہے کہ الیکشنز ہیں, وی نو کہ الیکشن ایئر ہے, اور آج اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر گورنمنٹ کے لیے ایک الگ صورتحال ہوگی, لیکن اپیرنٹلی اٹس الیکشن ایئر. الیکشن ایئر میں گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے, جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ایک ایسا بجٹ دے جو تاثر یہ جائے کہ عوام کے حق کا یہ بجٹ ہے, عوام جو سننا چاہتی ہے, which is good to hear, good to see, which is all the good feel factor نا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے انوائرمنٹ میں اگر کوئی ایسا مس ایڈونچر ہو جاتا ہے اور اسحاق ڈار صاحب وہ کچھ کر جاتے ہیں جو غالباً 2018 کے انتخابات سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کر کے گئے تھے, انہوں نے سارے ٹیکسز کم کر دیے تھے, آپ کو بہت سے ایریاز تھے وہاں پر ریلیکسیشنز دے دی تھیں, اگر اس بار مفتاح اسماعیل صاحب کی جگہ اسحاق ڈار صاحب یہ سب کر جاتے ہیں تو what do you think کہ کیا اثرات ہوں گے اکانومی پہ, اور کیا ایسی سچویشن میں اگر یہ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اس سے ریوائیو کر سکیں گے؟ نہیں دیکھیں منیر صاحب, اس وقت کی صورتحال اتنی پیچیدہ ہے کہ اسحاق ڈار چاہتے ہوئے بھی اچھا بجٹ پیش کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ بجٹ میں گنجائش ہی نہیں بچ رہی. اس لیے کہ جو 18ویں ترمیم کے تحت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب صوبوں کو اگر ہم 6,000 ارب دیں گے اور 7,000 ارب سے زیادہ ہمارا انٹرسٹ ہوگا تو ہمارے پاس تو روم ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ بانٹ سکیں. اور بانٹتے بھی کیا ہیں, یہاں پہ سبسڈیز دی جاتی ہیں. اب سبسڈی دینے پر آپ کو پتہ ہے کتنی سختی سے آئی ایم ایف نے منع کیا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کی سبسڈیز نہیں دیں گے, اور ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر یہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں, اور اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے آلریڈی آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا بجٹ شیئر کیا ہے. لہٰذا یہ بزنس فرینڈلی زبانی طور پہ تو ہو سکتا ہے, پریکٹیکلی یہ بزنس فرینڈلی نہیں ہو سکتا. دوسری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے 3.5% کی گروتھ کے ٹارگٹ رکھے ہیں, تو گروتھ کا ٹارگٹ اب مثال کے طور پر ہم اگر ایگریکلچر, یہ بڑا کنسرن ہے 3.5% کی گروتھ. بات سنیں, ایگریکلچر کی گروتھ کا ٹارگٹ رکھنے کی کوئی لاجک آپ سوچیں. ہمارے پاس ہم پچھلے 5-7 سال سے 2.5 کروڑ ٹن گندم پیدا کر رہے ہیں. ہم پچھلے 5-7 سال سے تقریباً 80 سے 90 لاکھ ٹن چاول پیدا کر رہے ہیں.
تو جو ہماری کاٹن ہے وہ ایک زمانے میں یعنی آج سے 10 سال پہلے 1,44,00,000 بیل تھی, اس کے بعد اس سال جو ہے وہ صرف 50 لاکھ بیل پر آ گئی. اب ہو یہ رہا ہے کہ یعنی ہماری جو فی ایکڑ پیداوار ہے, جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اتنی کم ہے کہ گندم کی جو پیداوار ہے فی ایکڑ وہ انڈیا میں 50 سے 55 من فی ایکڑ ہے اور ہماری ہے 27 من. اسی طرح سے گنا جو ہے وہ وہاں پر 1000 من گنا لیتے ہیں 1 ایکڑ سے اور ہم لیتے ہیں یہاں پر 645. اسی طرح چاول میں بھی ہم تقریباً آدھی لیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں گروتھ آئے گی کیسے جب آپ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کریں گے, جب آپ اچھی کھاد, اچھا بیج, اچھی دوائیاں نہیں دیں گے کسان کو, تو کیسے مطلب گروتھ آئے گی. اب ہوتا کیا ہے, گروتھ اس طرح لاتے ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے انہوں نے پرائس بڑھا دی. اب جب انہوں نے پچھلے سال 2000 گندم کی فی من پرائس رکھی تھی, اب گورنمنٹ نے سپورٹ پرائس کر دیے 4000 من. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کسان کو نظر آئے گا کہ یار گندم میں بہت پیسہ ہے, تو اس کی جگہ جو دوسری فصل لگاتا تھا, مثال کے طور پہ سرسوں لگاتا تھا یا کوئی اور دالیں لگاتا تھا, وہ سوچے گا یار میں گندم میں لگا لوں. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے اوور آل ہماری پروڈکشن نہیں بڑھے گی. اسی لیے آپ سوچیں کہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہے اور ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, ہم کھانے کا تیل امپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فی ایکڑ پیداوار پہ توجہ نہیں دی جا رہی. کبھی گندم کی فصل بمپر ہو جاتی ہے, بھائی بمپر کتنی ہو گئی اس دفعہ, جب بمپر کراپ ہوئی ہے اس میں بھی ہماری جو ضرورت ہے وہ 3 کروڑ ٹن گندم ہمیں چاہیے اور ہمارے پاس جو اس وقت ہوئی ہے وہ 2,70-75 لاکھ ٹن ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے 2.5 لاکھ ٹن ہمیں پھر بھی منگانی پڑے گی. تو اسی طرح انڈسٹریل کی طرف وہ بھی تو گندم چاہیے جو ہمیں گوڈاؤن میں سڑانی ہے, اس کے لیے بھی ہمیں دوسری طرف میں بتاؤں کہ ہم کہہ رہے ہیں انڈسٹریل سیکٹر میں ہم 3.5% کی گروتھ لائیں گے. آپ مجھے بتائیں کیسے لائیں گے؟ جب آپ انڈسٹری کا گلا گھونٹ دیں گے, جب ان کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دیں گے, ہر طرح سے انہیں ستائیں گے, تو پھر اور را مٹیریل امپورٹ نہیں کرنے دیں گے, تو مجھے بتائیں کیسے ہوگا؟ بیسک بات کیا ہے, آپ اگر دیکھیں اس ملک کا اصل مسئلہ جو ہے وہ جو بیوروکریسی کا جو ایک جال ہے, جو یہ ریڈ ٹیپس ہے نا, انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے. اس ملک میں آئل اینڈ گیس کے جو ذخائر دریافت کرنے والی بڑی کمپنیاں تھی دنیا کی, تقریباً 12 کمپنیاں صرف اس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئی پاکستان کہ یہاں ایک کاغذ کے لیے بھی 20 چکر لگانے پڑتے ہیں. اس نے کہا اس سے بہتر ہے اس ملک میں جائیں جہاں ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو. تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں ہماری جو پروڈکشن ہے آئل اینڈ گیس کی وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے, دنیا میں بڑھ رہی ہے. تو اس کی یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس ذخائر نہیں ہے. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی اور میں اس کے اوپر ضرور آؤں گا, لیکن جہانگیر صاحب ذرا یہ تو بتائیں کہ جب ہم نے گروتھ کا تخمینہ ہی 3.5% رکھا ہے, دیٹ از الارمنگ. مطلب اس کو کوئی اچھے ریٹرنز کی بات نہیں کر رہے, اچھی گروتھ کی بات نہیں کر رہے. ہمیں تو شاید ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا 5% کو, 4.5% کو. جب ہمارا ٹارگٹ ہی 3.5% ہوگا تو پھر ہم اچیو کیا کریں گے اور ہماری اس کے حوالے سے تیاری کیا ہوگی؟ یہ ٹارگٹ کو اتنا کم رکھنا کیا حکومت کی ڈیفینسو پالیسیز کو بتا رہا ہے کہ حکومت کتنی ڈیفینسو اس وقت ہے؟ یہ آپ کو جو ہے انہوں نے تو بڑی جذبے سے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے ایک جمپ کیا ہے, 3 پوائنٹ سے زیادہ ہم چلے گئے, لیکن اس وقت کی تو صورتحال دیکھیں کہ گروتھ ہے کیا اس کے ایز کمپیئر ٹو جو ہے لاسٹ ایئر, تو اس سال تو بہت نیچے کی طرف ہے. یہ اس لیے بڑے خوش ہو رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ کم سے کم 5-6% تو ہونی چاہیے. تو کم سے کم بتا رہا ہوں میں, انڈیا کو آپ کمپیئر کریں تو کہتے ہیں دشمنوں کی تعریف کر رہے ہیں. بھائی دشمنوں یا دوست تو یہ تو دیکھیں کہ پرفارمنس کس کی ہے. ہم بنگلہ دیش میں کیا ریٹ چل رہا ہے اور ہمارے یہاں کیا وہ آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو کراپس ہوتی ہے, جو یہ کیا کریں گے, یہ گنے کو ضرور اگاتے ہیں. ایک تو یہ گنے کو اگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی شوگر ضرور پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے نا گنا اگانا. ارے آپ استحکام کے لیے, استحکام ہے پاکستان کے لیے. اور وہ جو اس طرح کی پارٹی ہو نا جن کا تعلق ہی استحکام پاکستان جیسے مہاسیو, ان کی خوشی کے لیے یہ پیسے کہاں سے کماتے ہیں جو سیاست میں لگاتے ہیں. اب اس میں کیا اس کے فائدے آپ دیکھیں, اس کے دیکھیں ملٹیپل مینی فولڈ فائدے آپ یہ دیکھیں. انہوں نے گنا لگایا اور گنا پر ان کو سبسڈی دی گئی, اور جو انہوں نے کسانوں کو بھی جو ہے وہ نہیں دیا, ان کا حق نہیں دیا.
اور ان کا گنا سڑ جاتا ہے لیکن اٹھاتے نہیں ہیں. جس میں ان کے کام آتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جب گنے سے وہ چینی بناتے ہیں, چینی کے یہاں جو ہے وہ ریٹ باہر بھیج دیتے ہیں. باہر سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کے نام پہ اس کو سبسڈی حاصل کرتے ہیں, اور جو سبسڈی کا فائدہ الگ اٹھاتے ہیں, اور پھر جو باہر پیسے بھیج دیے جاتے ہیں آپ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آپ کسی فرد خاص کی بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کسی فرد خاص کی بات کر رہے ہیں؟ فرد خاص کی بات یہ, میں تو استحکام پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ جہاں بھی آپ کو دھیان جا رہا ہے اور جائے, میں کیا بتا سکتا ہوں؟ نہیں, میرا دھیان جہاں جا رہا ہے وہ صحیح جا رہا ہے, اگر اس کو بتا دیں. اچھا, آپ یہ کہہ کے یہ ساری جماعتیں جو ہے نا جو ہماری ترقی کی جو ہے خواہش مند ہے اور یہ منصوبہ رکھتی ہیں, سب استحکام پاکستان پارٹیز ہیں. اس کے اندر ایک اور اضافہ دے لے لیں آپ. ہم نے گنے کے حساب سے بات کی. ٹھیک ہو گیا جانے, جب آپ کا موقف آ گیا مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. سر بریک کے بعد لوٹیں گے تو یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا گورنمنٹ نے اس بار کوئی ایسا پلان کیا ہے کہ کچھ سیکٹرز کو خاص طور پہ بوسٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہوں. ماضی میں اس طرح کی کچھ مثالیں ہیں, ان کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت پاکستان کے بجٹ کی بات جب ہو رہی ہے تو ذرا ماضی میں جو بجٹ دیے گئے تھے ان کی ذرا مثال لے لیتے ہیں. 2017-18 کے بعد جو بجٹس آئے اس میں کہیں نہ کہیں ان معاملات کو زیر غور رکھا گیا کہ کون سا شعبہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں 2018-19 کے بعد ایک ٹیکسٹائل بوم نظر آیا. وہ صنعتیں جو کہ ایک وقت میں بند ہو چکی تھیں وہ نہ صرف ریوائیو ہوئیں بلکہ ایکسپینشنز کی طرف نظر آئیں. اس کے بعد ہمیں ایک اور شعبہ نظر آتا ہے کنسٹرکشن کا شعبہ. کنسٹرکشن کے شعبے میں بہت کچھ گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی میں مراد دی گئے, اور وہ کنسٹرکشن کا شعبہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی الائیڈ انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں, اور اس سے نہ صرف امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے بلکہ گروتھ میں بہت بڑا اضافہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان سے ریمیٹنسز کی مد میں کیا کچھ کنٹریبیوٹ کروایا جا سکتا ہے, ان سے پاکستان میں کس انداز سے سرمایہ کاری کروائی جا سکتی ہے, وہ بھی ایک فیکٹر رہا جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نظر آیا. لیکن کیا اس بار کے بجٹ میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ کوئی ایسا سیکٹر جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ تصور کیا جائے کہ یہ سیکٹر اگلے سال 2 سال 5 سال کے لیے ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے؟ ماضی میں آئی ٹی سیکٹر کے اوپر بھی بہت کام کیا گیا اور خصوصی ٹیمز بنائی گئی. کیا اس بار بھی گورنمنٹ کا ایسا کوئی پلان ہے یا نہیں؟ شاہد صاحب سیکٹر کے حوالے ذرا بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے سال کے لیے یا اگلے 2 سال کے لیے ایسے کون سے سیکٹر ہو سکتے ہیں جو آپ کی نظر میں بہتر سیکٹرز ہیں, پرفارمنگ سیکٹرز ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا گورنمنٹ ان سیکٹرز کے لیے کچھ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کوئی اسپیشل پالیسی تیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں منیر صاحب, جو اس وقت جو بہترین سیکٹر ہے جہاں پہ جلدی رزلٹ آ سکتا ہے وہ ہے آئی ٹی سیکٹر. اس لیے کہ پچھلی حکومت نے آئی ٹی سیکٹر کو جب مراد دی تھی, آئی ٹی اینڈ سروسنگ سیکٹر, یس ایگزیکٹلی, تو اس کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ ہماری 1 سال میں ڈبل ہو گئی تھی ایکسپورٹ آئی ٹی کی, اور تقریباً ہم $3 ارب کراس کر گئے تھے. ہمیں امید تھی کہ شاید اس سال ہم $5 ارب تک کر لیں گے, لیکن اتفاق سے وہ پرفارمنس نہیں آئی. اس لیے کہ جو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ جتنے بھی ڈالر کمائیں گے اس میں سے 35% ڈالرز آپ ریٹین کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کو کوئی نیا سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر, کوئی سروسز لینی ہو تو آپ فوری طور پہ پیمنٹ کریں. لیکن جب اسحاق ڈار صاحب آئے اور جب یہاں $1 کا کرائسس آیا تو ان کے وہ جو ڈالرز تھے انہیں استعمال نہیں کرنے دیے گئے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اپنی آئی ٹی کو اپ گریڈ نہیں کر سکے, اور پھر وہ ہماری آئی ٹی جو ہے نا اس طرح پرفارم نہیں کر سکی. تو یہاں پر اس طرح کی میجرز لینے پڑیں گے. اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اتفاق یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی
کوئی کسی سیکٹر میں بھی جب جاتے ہیں تو اس میں جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں, جو یہاں کی ڈومیسٹک ریسورسز ہیں, ان کو اگنور کر کے ہم امپورٹڈ ریسورسز کی طرف جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہم نے اسٹیل مل لگائی تھی, ہمارے ملک میں اس وقت جو پروون ریزرو ہے آئرن اور کے وہ تقریباً 1.40 کروڑ ٹن ہے, اور اس وقت ہم تقریباً 50,000 ٹن پر منتھ کے حساب سے آئرن اور چائنا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ہماری اسٹیل مل لگائی تھی وہ امپورٹڈ آئرن اور کے اوپر لگائی تھی ہم نے. اسی طرح جب پاور پلانٹ لگائے گئے, یہ جو ہماری پوری سیمنٹ انڈسٹری ہے اس نے جب اپنے پلانٹ جو ہے کنورٹ کیے فیول کے لیے, انہوں نے فرنیس آئل سے کول پر گئے, لیکن وہ امپورٹڈ کول پر چلے گئے. وہ بھی ہم نے ہب میں جو 2 پلانٹ لگائے وہ بھی امپورٹڈ کول پر ہے. ہم نے ساہیوال میں پلانٹ لگائے امپورٹڈ کول پر, جبکہ ہمارے تھر میں اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ ہم 100 سال تک استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے چیزوں کو ٹیکنالوجی جو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی اس را مٹیریل کا سپورٹ کرتی ہے. اس طرح سے نا, میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز پہ اگر ہم بھروسہ کریں گے تو جلدی کام کر سکتے ہیں. ابھی اس وقت دیکھیے, ابھی جب کوئلہ مہنگا ہوا تو پھر ہمارے لوکل یوزر جو تھے انہوں نے یہ کیا کہ اس کو مکس کرنا شروع کیا, اور ہم نے تقریباً 30% تھر کول کو 70% فورن کول کے ساتھ مکس کر کے چلایا, اسے بھی کام چل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے جو ڈومیسٹک ریسورسز ہیں ان پہ زیادہ توجہ دینی پڑے گی. اگر میں پریسائسلی پوچھوں شاہد صاحب, سیکٹرز کی اگر ہم بات کریں, ایک انرجی کا شعبہ ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ, ہر گورنمنٹ پاکستان میں کہتی ہے ہم کام کر رہے ہیں, پلانٹس کی بات ہوتی ہے, آئی پی پیز کی بات ہوتی ہے, لیکن سارے جو کام ہوتے ہیں, جو اقدامات ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. ہم نے کبھی کوئی ایسا منصوبہ نہیں دیکھا جب ہم کہیں کہ 10 سال بعد یہ منصوبہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے, زر مبادلہ کے ذخائر کو ایٹ لیسٹ سیو کر سکتا ہے. پھر ٹیکسٹائل کے شعبے کی طرف آ جاتا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ ہماری جو خام مال کی جو پیداوار ہے وہ ہم نے اوور دا ایئر ریڈیوس ہوئی ہے, اور جب ہمارا ٹیکسٹائل کا شعبہ پچھلے 2 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ بومنگ کر رہا تھا, تو وہ سارے جو ہم نے بینیفٹس لینے تھے وہ اس وجہ سے زیرو ہو گئے کہ ہمیں را مٹیریل امپورٹ کرنا پڑ گیا. کنسٹرکشن کا شعبہ اس وقت مکمل طور پہ بند ہے, ٹیکنیکلی اس وقت ڈیڈ ہوا ہوا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو 4-5 کی ایریاز ہیں جو کہ نہ صرف امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں بلکہ تیزی سے گروتھ میں بھی کردار ادا کرتے ہیں, اینڈ رائٹ ناؤ نیڈ بھی ہے پاکستان کو ان چیزوں کی, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اس وقت اس بجٹ کی روشنی میں کوئی ایسا اقدام ہوتا ہوا دکھائی دیا ہو آپ کو؟ دیکھیے مجھے مشکل لگ رہا ہے, اس لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا ہے اس پہ اتنا زیادہ پریشر ہے. ہم نے ابھی جب ساری اپنی امپورٹ کو بند کیا اس کے باوجود بھی کوئی $4.5 ارب کا اب بھی ڈیفیسٹ ہے. ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کو نہیں بڑھا سکے نا امپورٹ, بلکہ ہماری 32 ارب سے ایکسپورٹ اس سال گھٹ کے 28 ارب ہو گئی. ہمارے ریمیٹنسز بھی تقریباً $3 ارب سے کم ہو گئے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اور جو انٹر بینک ریٹ ہے اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے, لہذا ہنڈی حوالے سے پھر پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں جاتا. اس کی وجہ سے بھی ظاہر پریشر آتا ہے. تو اگر ہم مینج کریں چیزوں کو ٹھیک, اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر ہم اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی اگر دوبارہ چلا سکیں تو 40 انڈسٹریز چلیں گی, اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگا, اس میں گروتھ بھی آئے گی. لیکن اس کو ایک اسمارٹ ٹیم جو ہے نا وہ چلا سکتی ہے. ہمیں سیاست سے ہٹ کر ہمیں معیشت پہ فیصلے کرنے پڑیں. یہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن جہانگیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سمارٹ ٹیم چاہیے سیاست سے ہٹ کے. اب مریخ پہ تلاش کریں یا کوئی اور ہمارے پاس پلانٹ ہے جہاں سے وہ لوگ لا سکتے ہیں ہم؟ بھائی یہ ذرا دھیمی آواز میں بات کرو, ورنہ اسمارٹ ٹیم کا مطلب یہ لوگ نکالیں گے کہ ٹیکنوکریٹ لا کے بتا دو اور جو ہے نا سیاست ختم کر دو, اور ٹیکنوکریٹ کے لیے سوٹ کرتی ہے صورتحال. اسمارٹ کا مطلب ہے ہائیلی سنسیئر, جو معاملات کو سمجھے بھی اور ان کی وطن کی محبت ہو اور اس کی پرائرٹیز ان کی معلوم ہو اور اس کے مطابق کریں. آپ یہ آپ دیکھیں غلہ گھوٹنے کی صورتحال, کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ابھی بھی خسارے میں, شاید سب بتا بھی رہتے, لیکن اس کے باوجود خسارہ تھوڑا سا کم ہوا نا تو یہ جو ہے بہت پراؤڈلی ہو گئے. ارے آپ نے گلا گھوٹا, آپ نے ایکسپورٹ کا گلا گھوٹا اور اس کے نتیجے میں امپورٹ کا گلا گھوٹا. آپ نے چیزیں نئے ایونیو جو کبھی تلاش نہیں کیے کہ آپ کو ایکسپورٹ کرنا کہاں چاہیے. 10-12 جو ہے اسپاٹ ہے ایسے ممالک ہے جہاں آپ ریپیٹڈلی کرتے ہیں. کبھی آپ نے کوشش نہیں کی کہ نئے جو ہے وہ ممالک ڈھونڈیں, جگہ ڈھونڈیں جہاں ہم ایکسپورٹ کریں, ہماری چیزیں کھپائی جائیں. کبھی نہیں. ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے چاول وہاں جا رہے ہیں, اگر بھارت کے جا رہے ہیں تو ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ریپلیس کرنے کی کوشش کریں.
ہمارے لیے تو بہت بڑا میدان ہے. ہم جو جس قوم سے ہیں اور اسلامی ممالک کی 52 ممالک موجود ہیں, وہ ہماری مارکیٹ ہے, اس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور اس کا ہمارا پڑوسی بہت فائدہ اٹھاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ سنسیریٹی کی جو بات کر رہے ہیں نا, اسمارٹ ٹیم کی بات کر رہے ہیں, وہ یہی کر رہے ہیں کہ جس کا ویژن ہو وہ آگے تک دیکھ سکے. یہ لوگ ناک کے آگے سے تو دیکھ نہیں پاتے. آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ جہانگیر صاحب, ایک مثال آپ نے بات بڑی خوبصورت کی, ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ناظرین کو بھی اندازہ ہو جائے گا جو اس وقت بجٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ کتنا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. اس وقت جو ایک بحث چلی ہوئی ہے, کیونکہ الیکشن ہی ہے اور تمام تر پارٹیز کو اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ بھی کرنا ہے, تو پیپلز پارٹی کی طرف سے, جہانگیر صاحب آپ بھی سنیے گا, پیپلز پارٹی کی طرف سے تجویز دی جا رہی ہے, جو اطلاعات ہیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں 50% تک کا اضافہ کیا جائے. دیٹ مینز پیپلز پارٹی اس بات کو اون کرتی ہے کہ اس ملک میں 50% مہنگائی ہوئی ہے تو اس کو برابر کرنے کے لیے 50% کا اضافہ کیا جائے. اور دوسری جانب نون لیگ کی حکومت اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ 20% تک کا اضافہ بہت ہوگا. تو ابھی دونوں سیاسی جماعتیں, جو پی ڈی ایم کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں, وہ اس بات پہ آمنے سامنے کھڑی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں کتنا اضافہ کیا جائے, اور ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا, تو آگے کی بات اب کیا کی جائے. لیکن دوسرا بڑا مسئلہ, جو سب سے بڑا مسئلہ, کہ آج اگر حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 20%, 30%, 50% اضافہ کر بھی دیتی ہے, تو کیا حکومت اس بات کو بھی انشور کرے گی کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اسی تناسب سے سیلریز کو ریوائز کرے؟ یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جہانگیر صاحب, اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے, یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو نا دلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, الیکشن نظر آ رہے ہیں نا, چھچڑے نظر آ رہے ہیں نا اقتدار کے, اب یہ باہر آ گئی ہے. اب جو ہے کمپیریٹو جو ہے وہ اپنا بیانیاں بنائیں گے کہ ہم تو 20% دے رہے ہیں, یہ تو حکومت میں یہ زیادہ نہیں دے سکتے, اب وہ 50% کا کر رہے, تو یہ گندے ہو گئے نا. اب نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب نیا الیکشن جیسے جیسے قریب آئے گا یہ بندرباٹ بہت ہوگی, اس طرح کی باتیں, اس طرح کے دل شکن باتیں. آج تک یہی پیپلز پارٹی کی حکومت جس کو کہتے ہیں, جو سندھ میں ہے یا جو ہے وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے, یہ جو مزدوروں کی کم سے کم اجرت طے کی گئی تھی اس پہ عمل درآمد ہو سکا. باتیں کرنا تو بہت آسان ہے, اور اسی طرح جو ہے یہ انہوں نے 75 سال گزار دیے ہیں, اور جب اسی میں بندرباٹ ہوتی ہے تو کبھی مارشل لا جاتا ہے یا کبھی نیم جمہوری حکومتیں آ جاتی ہیں. آپ اپنا کردار پیدا کریں. آپ کی جہانگیر صاحب, یور پوائنٹ ٹیکن. میں ریکارڈ کے لیے ایک بات بھی پیش کر دوں کہ اس وقت جو بجٹ کی بات ہو رہی تھی اور جب ہم کچھ لوگوں سے تذکرہ کر رہے تو انہوں نے مجھے ایک بڑا شاکنگ سا فیکٹر بتایا. انہوں نے بتایا کہ اس وقت منیر صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو اسکول میں جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہ کیا ہے, اور وہ نمبر جب مجھے بتایا تو میں حیران ہو گیا. اس وقت جو پرائیویٹ اسکولز میں جو اساتذہ کی جو سیلری ہے اسٹارٹنگ فرام 6,000 to 7,000 روپیز پر منتھ, 6 سے 7,000 روپے ماہانہ یہ سیلری دی جاتی ہے پرائیویٹ سکولز میں. میں کسی اور شعبے کی بات نہیں کر رہا. تو جس ملک میں اساتذہ کو اس انداز میں نوازا جائے گا, اس انداز میں ان کی قدر کو جانچا جائے گا, تو پھر اس ملک کا کیا ہی مستقبل ہو سکتا ہے, یہ تو آپ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. لیکن کلوزنگ کے لیے شاید صاحب, یہ جو بجٹ اب ہو جائے گا تھوڑے دن میں, فگرز بھی آ جائیں گے, اب what do you see کہ اس کا ایفیکٹ اکانومی پہ ان جنرل کیا ہونے جا رہا ہے, اور is it going to affect economy or not؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ بہت سے لوگ شاید اس بجٹ کو لے کے کہیں گے نہیں ٹھیک ہے, it's just a routine matter, کوئی زیادہ بڑی تبدیلی ہوئی نہیں ہے, اور جب تک یہ بجٹ امپلیمنٹ ہوگا, اس کے اناؤنسمنٹس ہوں گے, جب اس کے ایس آر او جب تک ریلیز ہوں گے, تب تک حکومت تو گھر جا چکی ہوگی. تو کیا اس بجٹ کو اتنا سنسیئرلی دیکھنا بھی چاہیے یا نہیں؟ نہیں, بالکل دیکھنا چاہیے, لیکن بہت اچھی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے, اس لیے کہ انفلیشن یہ ابھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں 21%, لیکن میرا خیال ہے کہ انفلیشن اس سے زیادہ ہوگا, اور اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بھی شاید اسی جگہ رہے گا, یہ نیچے آنا مشکل لگتا ہے. مانیٹری پالیسی کے ریٹ میں تبدیلی ہوگی؟
बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। लेकिन is it alarming? It's very alarming. बहुत अलार्मिंग है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर एक और बताता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि ब्लेजिंग इन डिस्गाइज, कि एक ना एक हमारे सर पे एक तलवार लटकी हुई है। हमने एक मुआहदा किया था ईरान के साथ कि हम उससे गैस पाइपलाइन लेंगे। ईरान ने हमारे बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन पहुंचा दी। अब हमारा काम था आगे लाना। सैंक्शंस की वजह से हम उसको आगे नहीं ला सके। 2024 तक जो मुआहदा है, अगर उसके मुताबिक हमने अगर वो पाइपलाइन मुकम्मल नहीं की तो 18 अरब डॉलर की पेनल्टी हम पर लगेगी। इस चीज को अगर हम लेकर अगर इंटरनेशनल फोरम पे चले जाएं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो IMF हो, कि भाई ये आप बताएं 18 अरब तो हम कहीं से पे नहीं कर सकते, तो ये मुआहदा हमें कंप्लीट करने दो। उसकी आड़ में अगर हमने ये गैस पाइपलाइन ले ली, इस प्रेशर में, जैसे अभी हमने रशिया से तेल इंपोर्ट कर लिया कि भाई हम हमारी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती, उन्होंने कहा चलो यार मुश्किल में वो कर लो, तो हो सकता है इसकी इजाजत मिल जाए कि हम जो ईरान की गैस पाइपलाइन है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिए और सस्ती गैस हमारे पास आ जाए, जिससे शायद हमें पावर सेक्टर में और इंडस्ट्री को जो गैस चाहिए उसमें रिलीफ मिल जाए। आप दुआ कीजिए अल्लाह से कि ये मामला हम सही तरह हैंडल करें। इससे बहुत बड़ा लास्ट सवाल मेरा ये होगा शाहिद साहब, जब भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो आपके जो डॉलर की कदर उसमें बड़ा इजाफा होता है, रुपए आपने कदर तेजी से होता है। वी सी ऑलरेडी कि डॉलर 300 रुपए के इस वक्त ट्रेड कर रहा है नंबर्स के आसपास। इस वक्त जो गवर्नमेंट स्विच करेगी, एंड वी राइट नाउ जो नजर आ रहा है कि कोई भी पार्टी क्लियर मैंडेट शायद ना ले सके, और फिर इसी तरह की एक हुकूमत होगी और शायद उस जो हुकूमत होगी उसका फ्यूचर भी शायद 2 या 3 साल तक शायद रहे। डू यू सी कि कॉन्फिडेंस बहाल होगा इन्वेस्टर का इलेक्शंस के बाद, जिस अंदाज में इलेक्शंस पाकिस्तान में होते हैं, और अगर वो ना बहाल हुआ तो फिर ये सिचुएशन नेक्स्ट ईयर कितनी मजीद अलार्मिंग हो जाएगी? देखिए, जैसे पिछली हुकूमत ने एक नई स्कीम निकाली थी जो डिजिटल रोशन अकाउंट था, उसमें हमने एक अच्छा रिटर्न उनको दिया और साथ में एक ये भी उनको एश्योरेंस कराई कि भाई आपके कभी भी डॉलर जो है ना गवर्नमेंट नेशनलाइज नहीं करेगी, जैसा 98 में हुआ था। उसकी वजह से आपको पता है कि तकरीबन 7 अरब डॉलर उस अकाउंट में जमा हो गए। तो अगर हम कोई ऐसी स्कीम लाएं जिससे हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को कॉन्फिडेंस दें और उनको अच्छी मराद दें, तो हम ये समझते हैं कि हम फिर वोट का देते नहीं, हम कॉन्फिडेंस मांगते हैं, उससे फिर हम शायद कुछ रिलीफ हमें मिल सकता है। अदरवाइज और कोई चांस नहीं है, इसलिए कर्जा अब और मुल्क देने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका और जहांगीर साहब आपका। आप लोग ने आज इस अंदाज में माशी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया पेश किया और जो आदादो शुमार है उनको पेश किया। दुआ तो की जा सकती है कि पाकिस्तान, अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस माशी बहरान से जल्द बाहर निकल जाए, क्योंकि जो माशी बहरान होता है ना वो इंटरनली आपके तमाम तर एरियाज को खोखला कर देता है। और इस वक्त जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, ऐसी सूरत हाल में जब माशी बहरान आपके सर पे खड़ा हो तो आप किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये अगर माशी बहरान इसी तरह पे कंटिन्यू रहा और उस पर कोई बेहतरी ना हुई तो फिर आपके हर छोटे से छोटे इश्यूज को बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट होगा और एक आम आदमी इससे बहुत ज्यादा मुतासर होगा। आज जो बजट पेश हुआ उसके आदाद शुमार जैसे वक्त के साथ आएंगे, आने वाले दिनों में हम इसके हवाले से आपके सामने अपडेट भी रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये बात तो तय है कि इस बजट से कोई ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा सकती। माजी के बजट की तरह ये बजट भी एक तकरीर हो सकती है और उसको तकरीर को भुला दिया जाएगा या फरामोश कर दिया जाएगा, और शायद इस बजट का कोई ज्यादा जिम्मेदार इस हुकूमत को ठहराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि 3 माह की अगर इंटरिम गवर्नमेंट इस बजट के ऊपर जब आएगी तो वो क्या इकदाम करेगी और क्या वो कोई इकदाम कर भी सकेगी या नहीं। और फिर जब इलेक्शन ईयर होता है तो उसमें क्या बजट और क्या उस बजट को इंप्लीमेंट करने की बात की जाए जनाब, बस जो हो बेहतर हो और पाकिस्तान कायम दायम रहे, सलामत रहे, यही हमारी दुआ है। और एक आम आदमी की जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात किसी तौर पे कम हो जाए तो शायद ये बजट हमारे लिए यकीन तौर पे काबिल कबूल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।